अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। आज हम दांतों की अहमियत पर बात करेंगे और दांतों के मुतल्लिक़ मसाइल क्या हैं, इस बारे में आज हमने दावत दी है डेंटल सर्जन डॉक्टर तलाल मज़हर साहब को, जिनका ताल्लुक़ बिलाल मेडिकल कम्प्लेक्स गुजर रोड जंग सदर से है। आइए इनसे चंद अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो कि आप हमारे रेडियो आवाज़ के लाइव स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर, आप एक डेंटल सर्जन हैं और मेडिकल की जो एजुकेशन है वो सारी आपने लाहौर से मुकम्मल की है। जी बिल्कुल। तो फिर लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पाकिस्तान का दिल भी कहलाया जाता है। जी जी। तो फिर वहाँ से यहाँ झंग में आके आपने एक बहुत बड़ा सेटअप लॉन्च किया, एक डेंटल क्लिनिक लॉन्च की है। तो लाहौर से झंग आने की क्या असबाब थे? सर, मेरा अपना ताल्लुक़ जंग से है। मैं लाहौर सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक पढ़ाई पूरी करने के लिए गया हूँ। वहाँ से जो हमारी दुनिया की एक नई जदीद तरीन पढ़ाई चल रही है, जदीद तरीन टेक्निक्स जो चल रही हैं, जो हमारे दांतों से मुतल्लिक, दांतों की सफाई से, उनकी तजदीद और बहाली से, उनकी हिफाजत के से, इनकी जितनी भी टेक्निक्स और हर जो एक जदीद चीज़ चल रही है उसको सीखने के लिए मैं लाहौर गया। लाहौर के बाद मेरा जो मकसद था, जो मेरा एक शुरू से एक ख्वाब रहा है, वो ये है कि जंग को तरक्की करता देखे। हमारे लोग यहाँ से उठ के लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान क्यों जाएं? जब यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी चीज़ और एक मेयारी चीज़ मौजूद होगी तो लोगों को यहाँ से उठ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे एक अच्छा और मेयारी इलाज करवा सकेंगे। यानी कि आप इस विज़न के तहत जंग में तशरीफ़ लाए हैं। जी। लेकिन आपके नॉलेज में ये चीज़ें भी तो होंगी कि यहाँ पे ट्रेंड है कि पेशेंट जो है वो क्वाइक्स के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि चंद रुपए से हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन दांत किस कदर कीमती हैं और इनकी अहमियत क्या है, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आज हमारी कम्युनिटी को ये बताइएगा कि दांत इंसानी शख्सियत के लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है। सर, दांतों का हमारे एक पर्सनैलिटी में बहुत रोल है। अल्लाह ताला ने दांत हमारे मुंह में इस तरह रखे हैं कि हमारे सामने के दांत अगर ख़राब होना तो इंसान ज़हनी शिकस्त का शिकार हो जाता है। इंसान दांतों की बिना पर इंसान को सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड, एक सोशल स्टैंडिंग में रखा जाता है। जी। इसके अलावा ये तो सामने वाले दांतों की बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि दिखाने के दांत और खाने के, और इसी तरह हमारे भी दिखाने और खाने में मुख्तलिफ फ़र्क है। जी। अब जैसे हम पीछे वाले दांत जो हमारे बड़ी दाढ़ें जिनको कहते हैं, उनसे खाना खाते हैं, इनको मोलर्स कहा जाता है हमारी ज़ुबान में। आम ज़ुबान में एक आम बड़ी दाढ़ बोल देते हैं। तो इससे खाने पीने का मसला है। अगर आपके ये दांत सही होंगे, आपका खाना पीना सही होगा। आपका जो हाजमे का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि आप मुंह में जब चबा रहे होते हैं खाना, वहीं से हाजमा शुरू हो जाता है। जी। लेकिन जब आपके पास दांत ना हो, मुंह के अंदर दांत सही ना हो, दांत टूटा हुआ हो, दांत के अंदर दर्द होती हो जिसकी वजह से आप उसको खाने को सही से चबा ना सके, तो हाजमा शुरू नहीं हो पाएगा। आप अगर बड़े लुक़मे निगल जाएंगे, मैदे की तकलीफ शुरू हो सकती है। ये आपका जो मुंह है ये आपके एक गेटवे है आपके जिस्म के लिए, एक दरवाज़ा है आपके जिस्म के लिए, जिसके थ्रू सारा खाना होके हर चीज़ होके गुजरती है। इस वजह से इसका बेहतर होना सबसे पहली अहमियत रखता है। अगर दांत बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी सेहत उतनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। दांत, सेहतमंद दांत जो हैं वो कुदरती दांतों के एक अपना टेस्ट होता है। डाइट का कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी जो नेचुरल टेस्ट है उससे इंसान इंजॉय करता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब दांत निकलवाया जाता है तो उसकी जगह पे जब उसको एक आर्टिफिशियल दांत को लगाया जाता है तो अल्टीमेटली फ़र्क तो पड़ता होगा। क्या ख्याल है? सर, ये बिल्कुल बात सही है। मैं अपने मरीज़ों को, अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी यही बात समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दांत की नेमत दी है ना, ये एक ऐसी नेमत है जो हम चाह कर भी रिक्रिएट नहीं कर सकते, इसको दोबारा से नहीं बना सकते। हमारी जो मसनूई चीज़, एक मसनूई चीज़ मसनूई ही रहती है, उसमें वो कुदरत नहीं डाली जा सकती जो अल्लाह ताला ने अपनी एक कुदरत में रखी हुई है। ठीक है, इसमें यही है कि लेकिन क्योंकि हमारा काम है कि मरीज़ जो है उसकी जो तकलीफ़ है, उसकी परेशानी है, उसको दूर करना, इस वजह से हम मसनूई दांतों को इस्तेमाल करके जो दांत निकल जाते हैं उनकी एक रिप्लेसमेंट समझ लें, उनको हम उनकी जगह पर कोई और चीज़ लगा देते हैं, लेकिन वो अपने जो एक कुदरती एहसासात और उसमें जो टेस्ट वगैरह है उसको जो कर रहे हैं वो चीज़ दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकती। सर,
ایک کویک کے پاس جب جایا جاتا ہے تو اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اگر اسے کوئی پرابلم بتائی جائے دانت کی تو اس نے اس کو ریپلیس ہی کرنا ہے کیونکہ اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے. لیکن آپ ایز اے ڈاکٹر جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف بیان کرتا ہے تو کیا آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پہلے ٹھیک کیا جائے ود میڈیکیشن جو ہے اس کو بہتر طریقے سے آ جائے تاکہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ سر ڈینٹسٹ کا جو سب سے پہلا کام اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو سب سے اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی درد کو دور کرنا. جی جی. مریض آپ کے پاس آتا ہے, مریض کی سب سے پہلی سوچ اور سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جس درد میں مبتلا ہے اس سے نکل سکے. جی. اور ایز اے ڈینٹسٹ یہ سب سے آپ کی اہمیت رکھتی ہے چیز کہ مریض کو درد سے دور کر دیں. اس میں سر ایز اے ڈینٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانت نکال دینے کی جو سوچ ہے نا یہ 1970 کی سوچ ہے جو ہمارے کویکس اب تک لے کے چلے آتے ہیں. کویکس کے پاس آپ جاتے ہیں نا, ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کام آپ کا صحیح کرنا ہے. انہوں نے وہی پرانی نیڈل استعمال کر کے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہمارے ملک کے اندر اتنا پھیلا ہے جس کی وجہ سے اب خیر لوگوں کو تھوڑی سمجھ بھی آئی ہے اس بارے میں. تو کویکس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اتنا لیں گے آپ سے, آپ کے دانت ٹھیک کریں گے. وہ کہیں گے آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں, وہ آپ سے پیسے لیں گے, دانت نکال دیں گے اور اس کے بعد اپنی وہ جو لیب انہوں نے بنائی ہوتی ہے جس میں وہ غیر معیاری کام اور بہت ہی ایک سستا کام کر کے آپ کے دانت لگا دیتے ہیں جو آپ کو اور تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جب ایک مریض آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مریض کہتا ہے کہ میرے دانت میں درد ہو رہی ہے, ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم دانت نکالیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دانت کو بچایا کیسے جا سکتا ہے. ایسی کیا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے ہمارے پاس ایک جڑ کا علاج کرنا, روٹ کینال ٹریٹمنٹ جس کو بولا جاتا ہے, یہ ایک چیز ہے جس سے ہم انفیکٹڈ جڑ مطلب جس کے اندر ایک انفیکشن ہوا ہے, جراثیم پھیلے ہوئے ہیں, اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے. سر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جن کا ود میڈیکیشن ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, آپریٹ کرنا یا فردر جو پروسیس ہیں وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہاں جھنگ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو دانت کی تکلیف ہے اس کو میڈیکیشن جو ہے وہ نہیں اس پہ لگایا جاتا بلکہ اس کی صرف ریپلیسمنٹ ہی ہوتی ہے. تو کیا سر یہ کانسیپٹ ہے ڈینٹسٹ میں کہ یہ ود میڈیکیشن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ سر دانتوں کا یہ کچھ ایسا ہے سلسلہ کہ دانتوں کے جو مرض ہیں نا ان کے لیے آپ اگر وہ انفیکشن زیادہ ہو جائے مطلب پس کا پڑ جانا یا پھول جانا منہ کا, اس کے اندر آپ میڈیکیشن ضرور دیتے ہیں. میڈیکیشن دے کے آپ نے انفیکشن کو کنٹرول قابو کرنا ہوتا ہے, اس کی قابو کرنے کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ اس کا علاج کرتے ہیں, انفیکشن کو ختم کرتے ہیں, جراثیم کو صاف کرتے ہیں, دانتوں کی صفائی کرتے ہیں. بالکل ہے, لیکن بغیر کسی چیز کے اب مریض ہمارے پاس آتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے درد کی دوائی دے دیں تاکہ درد کا آرام آ جائے. لیکن دانتوں کا مرض اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ جب تک اس مرض کا علاج ہم خود نہ کر لینا تب تک یہ مرض ہٹتا نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک دانت پہ لگا ہوا کیڑا اس وقت تک دانت کو چھوڑے گا نہیں جب تک اس کی صفائی کر کے دانت کو صاف کر نہ دیا جائے. بالکل ایسی بات ہے. سامعین محترم, میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر طلال مظہر صاحب بیسیکلی بلال میڈیکل کمپلیکس میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے چند ان کی جو اہم خصوصیات ہیں, مینس کے جس حوالے سے یہ سروسز سر انجام دے رہے ہیں, کیا ان کی اسپیشلٹی ہے, اس بارے میں ان سے ہم جانتے ہیں. تو سر آپ کی جو فرسٹ اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کو کی سفیدی اور چمک کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے, اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے. سر دیکھیں, دانت اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیے ہمارے ایک پیدائشی طور پہ ایک جین سیٹ ہے کہ اس انسان کے دانت اس طرح سے آئیں گے, ٹھیک ہے. اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دانتوں کی صفائی اور ستھرائی رکھیں تو ہمارے دانتوں پہ کیڑا اور اس طرح کا جو میل اور گند ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری ایک سوچ ہے کہ دن میں 2 بار برش کرنا, اس میں کیسے برش کرنا ہے اس چیز کو بہت مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ہمارے مریض اور جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں یا ہم جو ہمارے پاس جو آتے ہیں جو اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, ان کو ہم یہی بات سمجھاتے ہیں کہ ایک تو دانتوں پہ زور زور سے رگڑنے سے دانت خراب ہوتے ہیں. دوسری چیز بہت سی ایک یہ ہماری عادت بنائی جاتی ہے بچپن سے کہ صبح اٹھ کے اسکول جانے سے پہلے برش کر لینا, یہ غلط ایک عادت ہے. اس میں ایک بہت ضروری چیز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کر کے سویا جائے, کیونکہ دانتوں پہ لگا میل, دانتوں پہ لگا کھانا, رات کو ٹوتھ برش کرنا ضروری ہے اور مارننگ آورز میں ناشتے سے پہلے برش کرنا نقصان دہ ہے. سر نقصان دہ نہیں میں کہوں گا, لیکن ہمارے جو ترتیب ایک کہا جاتا ہے, اب دیکھیں رات کو کھانا کھایا اس کے بعد آپ اگر دانت صاف کر لیں گے نا, آپ کے دانتوں پہ کوئی گند یا کوئی چپکا ہوا بچا کھانا نہیں رہے گا, آپ کے دانت بالکل صاف ہوں گے. صبح تک کا جو وقت ہے جس میں نہ آپ کا تھوک بنتا ہے اور آپ اپنے بستر پہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, اس دوران آپ کا کوئی کیڑا بھی نہیں لگے گا دانت کے اوپر, کیونکہ دانت صاف رہیں گے.
اسی طرح صبح آپ اٹھیں گے, آپ منہ ہاتھ دھو کے اپنا ناشتہ کریں, ناشتہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ نے اسکول جانا ہے یا کام جانا ہے, آپ 8 گھنٹے کے لیے آپ کا کھانا وغیرہ پینا وغیرہ نہیں ہوتا زیادہ تر. تو اس دوران جو آپ کا کیڑا نے کام کرنا ہے یا آپ کا گند یا میل جمع ہونا ہے, اس کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد ان 2 ٹائم پہ اگر آپ برش کو صحیح طریقے سے باہر, اندر اور اوپر تینوں سائڈوں سے دانتوں کو صاف کریں. یعنی کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اگر 4, 6, 8 گھنٹے کے لیے گندگی میں رکھ دیا تو الٹیمیٹلی وہ گندگی اس چیز کو نقصان پہنچائے گی. بالکل سر, یہی بات ہے. تو ہمیں گندگی سے بچانا ہے ایکچولی دانتوں کو. وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رات کھانے کے بعد برش کیا جائے اور صبح ناشتے کے بعد برش کر کے موو کیا جائے. بالکل بالکل ایسے, یہ 2 وقت اگر آپ برش کر لیں. اس کے علاوہ سر ہمارے پاس دھاگے کا استعمال جس کو فلاس کہا جاتا ہے, اس کا استعمال آ جاتا ہے, اور ماؤتھ واش کا استعمال آ جاتا ہے, جس کو اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ملا لیں تو ہمارے دانت الحمدللہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. سر عام دندان سازی سے کیا مراد ہے؟ سر دندان سازی ایک پرانی دور کا ایک لفظ ہے. دندان سازی جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں, دندان سے مطلب دانت اور سازی کا مطلب دانت بنانا. اس کو پرانے وقتوں میں نا صرف یہی ہوتا تھا کہ دانت خراب ہو گیا نا, تو وہ جو ہمارے حکیم ہوتے تھے یا اس طرح سے جو آج کل جن کو کویک کہا جاتا ہے, یہ بیٹھ کے دانت بنا کے نا مریض کے منہ میں رکھ دیتے تھے. یہ ایک فن دندان سازی ہے جس کو دانت بنانا ہے. بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ دانت بنا رہے ہوتے ہیں خود. جی بالکل, انہوں نے پھٹی لگائی ہوتی ہے اور اس کے پاس مریض آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ والا دانت آپ کو فٹ ہوتا ہے. یہ سر دندان سازی ایک ڈینٹسٹری جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. دندان سازی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. دیکھیں جیسے ہمارے پاس اگر مریض آتا ہے کہتا ہے میرا ایک دانت نہیں ہے, ہم وہ دانت بنا کے لگا سکتے ہیں. یہ دندان سازی ہے, دانت بنانا. لیکن ڈینٹسٹری جو ہے دانتوں کے ہر مرض کا علاج ہے, صرف دانت نہ ہونے کا علاج نہیں ہے. اس وجہ سے جو دندان سازی ہے یہ ایک علاج سمجھا جا سکتا ہے, اس کو ایز اے شعبہ نہیں سمجھا جا سکتا. جی ایز اے ڈینٹسٹ آپ کا کام صرف اور صرف دندان سازی نہیں ہے, دانت کو بچانا, دانت کی حفاظت کرنا, اس کے اندر دانت اپنے مریض کو اس بات کی تعلیم دینا کہ وہ اپنے دانتوں کو کیسے صحیح رکھ سکتا ہے. دانتوں کی سفیدی, ستھرائی, ہر چیز کو ملا کے ایک بڑا شعبہ جو ہے وہ ڈینٹسٹری ہے. لیکن سر اس میں جو مٹیریل ہے وہ بھی تو بڑا میٹر کرتا ہے نا, کہ جو مٹیریل ایک کوائکس استعمال کرتے ہیں یا ایک ڈینٹل سرجن نے اس کو کرنا ہے, اور پھر وہ انڈسٹری اور ہے, کوائکس کی انڈسٹری اور ہے اور ڈینٹسٹ کی انڈسٹری اور ہے. کیا خیال ہے سر؟ اس میں بالکل ٹھیک بات ہے. جو ہمارے کویکس استعمال کرتے ہیں یہ ایک پورسلن نام کا مٹیریل ہوتا ہے جس سے آپ دانت بناتے ہیں. تو اس میں کوالٹیز آتی ہیں, یہاں تک کہ جیسے آپ کے یہ سنک بنے ہوئے ہوتے ہیں چینی کے, یہ بھی پورسلن کے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کوالٹی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی جو آپ کے منہ کے اندر رکھی جا سکے. جو منہ کے اندر بنانے والی ایک چیز ہے اس کو ڈینٹل پورسلن کہا جاتا ہے, اور وہ ایک خصوصی چیز ہے. ہمارے جو جیسے کہ ہم علاج, اب میں علاج لے کے آیا اس جنگ میں, جو معیاری علاج ہے وہ 2 طرح کے دانت بنتے ہیں. ایک آپ کے پاس آتے ہیں پورسلن فیوزڈ میٹل, اس کا مطلب ہے پورسلن جو چینی کے جس طرح ہوتے ہیں نا, جو ہمارا پورسلن ہوگا ڈینٹل پورسلن, اس کو آپ لوہے کے ساتھ, میٹل کے ساتھ فیوز کر دیں گے اور دانت بنائیں گے. اس کی آپ کی ڈیوریبلٹی بہت ہے, یہ منہ کے اندر رہے گا, کھانے پینے میں مدد کرے گا, بہت اچھی چیز ہے. خصوصاً آپ کی جو پیچھے والی دانت ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے یہ چیز بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت کم لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا جنگ میں کم لوگ آفر کرتے ہیں اپنے مریضوں کو, وہ زرکونیا ہے, جو ایک جدید علاج ہے. اور اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے سر کہ آپ کے جو سامنے والے دانت ہیں, آپ سامنے والے دانتوں میں سب سے زیادہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھے لگیں, ہم مسکرائیں تو بہت خوبصورت نظر آئیں. تو زرکونیا ایک ایسی چیز ہے جو دانتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. اس وجہ سے زرکونیا کا علاج بھی ہم جنگ میں لے کے آئے ہیں. زبردست. سر یہ بتائیں, عموماً خواتین بھی ہمیں سن رہی ہیں, بچے بھی سن رہے ہوں گے, ریڈیو چونکہ یہ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جسے ہر ایج گروپ کے لوگ بالکل سنتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بچوں کے بھی تو دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں نا, تو کیا یہ تمام ایج گروپ کے ایک جیسے ہوتے ہیں یا بچوں کے اسپیشل پرابلمز ہوتے ہیں؟ سر کچھ جو کیڑا لگنا ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ آپ بچوں کے دانتوں بڑوں کے دانتوں لگ سکتا ہے. لیکن بچوں کے دانت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دودھ کے دانت ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور تعداد میں بھی کم, 20 دانت ہوتے ہیں بچوں کے, حالانکہ بڑوں میں 32 دانت ہوتے ہیں. لیکن بچوں کے دانتوں کے اندر آپ
6 سال سے 9 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں کہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک ایک کر کے گرتے رہتے ہیں, جی جی اس کی جگہ نئے دانت آ جاتے ہیں. یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ پرماننٹ دانت ہیں, اس کو دوبارہ سے نہیں آئیں گے, یہ ایک بار گئے تو گئے. بالکل. لیکن جو بچوں کے دودھ کے دانت ہیں ان کا علاج اس طرح ہوتا ہے سر کہ اس میں بچے ٹافیاں, چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور ماں باپ کی بھی زیادہ تنگ نہیں ہوتے, ماں باپ بھی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, تو دانتوں کی جو صفائی ہے اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا, جس کی وجہ سے بچوں کی 1-2 بیماریاں بڑوں سے مختلف ہیں, جس میں ہم ریمپنٹ کیریز کے نام سے ایک بیماری کو جانتے ہیں, جس کے اندر بچوں کے سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رات کو بچوں کے منہ میں فیڈر دے کے جو سلا دینے کی عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر ہم ان میں کیڑا صاف کر کے, اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے رات کو سوتے وقت فیڈر منہ میں لے کے اور فل نائٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, اس کو بوٹل, اور والدین یہ سمجھتے ہیں پیرنٹس کے بچہ ہمارا جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, اور اگر ہم اس سے فیڈر چھینیں گے تو پھر یہ جاگ جائے گا اور ہمیں تنگ کرے گا. ساری رات دودھ آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک ہمارے پاس بیماری ہے جس کو بوٹل بیبی سنڈروم کہا جاتا ہے. اس میں بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں, ایسے لگتے ہیں کہ سارے دانت کالے ہو گئے. تو پھر سے یہ فیڈر دینے کے رات کے عرض کیا ہونے چاہیے؟ آپ جو بھی چیز ہے دودھ پلائیں بچے کو, پلا کے اس کا دانت صاف کر لیں. جیسے اب چھوٹا بچہ جیسے نوزیدگاں ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے کے شروع 6 مہینے جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ تھوڑا بہت دیکھیں, انگلی سے صاف کر لیں, لیکن اس کے بعد آپ انگلی کے اوپر ٹوتھ پیسٹ آدھا مٹر کا دانہ کے برابر ٹوتھ پیسٹ تھوڑا سا لیں, اور بچے کے جو دانت آ رہے ہیں نا ان کو صاف کر لیں انگلی سے سلانے سے پہلے. رات کو منہ کے اندر فیڈر دے کے سو جانا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ بچے کے دانت خراب کرتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہوئی. سیکنڈ 2 اقسام آپ نے بتائی. دوسری میں نے بتائی ہے یہ ایک نیچرلی اکرنگ چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹافیاں چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ چپک جاتی ہیں. جیسے آپ کی چاکلیٹ ہوتی ہے, ٹافی ہوتی ہے, کینڈی ہوتی ہے, یہ چیزیں نا آپ کے دانتوں کے ساتھ چپکتی ہیں. چپکنے کی وجہ سے اب جو چیز چپک گئی ہے وہاں پہ وہ کیا ہوگا, زندہ چیز آپ کو پتا ہے, جو چیز زندہ نہیں ہوتی وہ گل سڑ جاتی ہے. جو وہاں پہ کھانا لگا ہوا ہے, جو گند لگا ہوا ہے, اس نے بھی یہی ہونا ہے, اس کے اوپر جراثیم لگیں گے, وہ گل سڑ جائیں گے اور وہ دانت کے اوپر ایک ایسڈ بنائیں گے, جس ایسڈ کی بننے کی وجہ سے دانت گل جاتے ہیں, دانتوں کے اندر سوراخ پہ بن جاتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے جس کو ریمپنٹ کیریز ہو, پھر سارے دانتوں میں اسی طرح سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں, اور جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہوں گے کہ آپ کے پاس آئیں, ملیں, آپ کو اپنا چیک اپ کروائیں. لیکن لوگ جیسے کہ کانسیپٹ ہے کہ کویکس کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ پیسے کم لیتے ہیں, چاہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مہنگا روئے ایک بار روئے, سستا روئے بار بار والا جو ہے وہ ایک سین بن تو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ہمیشہ کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ یار بچت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم خرچ ہو. تو آپ ایز اے ڈینٹل ڈاکٹر کیا آپ زیادہ ایکسپینسو تو نہیں ہے آپ کا ٹریٹمنٹ؟ کیا پروسیس ہے آپ کا؟ پیشنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا ایک پراپر طریقے سے اس کو بریفنگ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس میں میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کویک کے پاس جاتے ہیں نا, کویک نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ میں آپ کا مٹیریل جو استعمال ہو رہا ہے یہ میں یہاں سے منگوا رہا ہوں یا وہاں سے منگوا رہا ہوں یا یہ معیاری ہے یہ نہیں ہے. کویک کے پاس جاتے ہیں, کویک آپ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا نہیں, کویک کہتا ہے پیسے کتنے ہیں. اور آپ کے پاس آپ اگر کہتے ہیں نا میرے پاس 3000 ہے, وہ کہے گا مجھے 3000 دو, میں کر دیتا ہوں کام. وہ سستے سے سستا مٹیریل اور سستے سے سستا کام کر کے آپ کو کر کے بھیج دے گا, اور نیچے دوائی رکھ دے گا جس سے آپ کو 1-2 دن کچھ محسوس نہیں ہوگا. ایسی بات ہے. تیسرے دن آپ کہیں گے اس کو جا کے جی دوبارہ سے درد ہو رہا ہے, وہ آپ کو پھر سے کہے گا جی آج کتنے پیسے ہیں, آپ کہیں گے آج بھی میرے پاس 3000 ہے, وہ کہے گا یہ 3000 مجھے تو میں یہ والا دن مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں. 3-3000 بھرتے بھرتے آپ کا جو آخر تک کام ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ تنگ ہوتے روتے روتے کسی ایسے کے پاس ہی جائیں گے جہاں پہ آپ کو پیسے زیادہ بھرنے پڑے. ایسی بات. دوسری چیز یہ سر میں نہیں سمجھتا, میں لاہور میں کام کیا, ہم نے وہاں کے ریٹس دیکھے, مجھے پتا ہے جھنگ ایک چھوٹا شہر ہے لاہور کے مقابلے میں, تو یہاں پہ اس طرح سے ریٹس نہیں رکھے. یہاں پہ ایک معیاری اور ایک افورڈیبل سستا علاج میں لے کے آیا ہوں جو کہ بڑے شہر جیسے اسلام آباد, کراچی, لاہور ان سے کم
قیمت میں اور کم پیسوں میں علاج ہے، لیکن بالکل معیاری علاج ہے. وہی چیز جو لاہور میں استعمال ہوتی ہے، وہی چیز جو اسلام آباد میں استعمال ہو کے دانت بنتے ہیں یا دانتوں کو بنایا جاتا ہے یا دانتوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، بالکل وہی مشینری، جدید ترین مشینری اور ڈیجیٹل ڈینٹل ایکس رے کی سہولت کے ساتھ میں نے اپنے سیٹ اپ کو بنایا تاکہ ہمارے مریض کو اچھے سے. اور واقعی میں بھی حیران رہ گیا تھا کہ اتنے زبردست انسٹرومنٹل جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے اینڈ میں آپ ہماری جنگ کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میرا یہی میسج ہوگا کہ دانت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان ہوش سنبھالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی وہ نعمت ہمیں دے دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا ایک، ہم دین میں کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی صرف جسم کی، کپڑوں کی، شہر کی، کمرے کی نہیں ہوتی، صفائی اپنے آپ کی، اپنے دانتوں کی بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے میرا یہی میسج ہے کہ دانتوں کو جو صاف کرنا ہے نا یہ پلیز صاف رکھیں. رات کو سونے سے پہلے، صبح ناشتے کے بعد یہ 2 ٹائم برش لازمی کریں. اور اس کے علاوہ ہر 6 مہینے بعد اپنے ڈینٹسٹ کو جا کے چیک اپ ضرور کروائیں، کیونکہ جو کیڑا ہے نا یہ شروع ایک ڈاٹ سے ہوتا ہے اور بڑھتے 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 پورے دانت کو خراب کر سکتا ہے. تو اگر اس کا علاج آپ شروع میں کروا لیں گے تو نہ تو علاج صرف سستا ہوگا بلکہ آپ کا اپنا قدرتی دانت بچ جائے گا. جی بالکل. جو آپ کے پیسے زیادہ لگتے ہیں ایک ڈینٹسٹ کے پاس، یہ صرف آپ کی غفلت کی وجہ سے لگتے ہیں. جس چیز کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے کہ اپنے مریضوں کو یہ بات سمجھائی جائے، اپنے پبلک کو، اپنی عوام کو یہ بات سمجھائی جائے کہ دانتوں کا خیال رکھیں، دانتوں کو جلد از جلد ٹھیک کروائیں تاکہ نہ تو آپ کو علاج مہنگا پڑے اور آپ کے دانت بھی صحیح رہ سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر طلال مظہر، بلال میڈیکل کمپلیکس، گجرا روڈ، جنگ صدر سے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے